अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि पिछले कुछ अरसे से लाहौर में अगवा बराए तावान की वारदातें भी हो रही हैं, जिसमें एक बच्चे को अगवा किया जाता है और उसके लिए 3 करोड़ रुपया तावान भी मांगा जाता है। लेकिन पुलिस इस केस को सॉल्व कर लेती है। ना सिर्फ बच्चे को बाजियाब करवाया जाता है बल्कि मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इसी तरह से एक मामला शालामार पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है, जहां पर 60 साल का एक बुज़ुर्ग लापता होता है और पता ये चलता है कि उसको कच्चे के इलाके में अगवा करके ले जाया गया है, जहां पर उसके तावान के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी जाती है। वो केस अभी पुलिस प्रोसेस में है। पुलिस उसके लिए कोशिश कर रही है। यकीनन आने वाले वक्त में उस बुज़ुर्ग को भी बाजियाब करवा लिया जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे और ये दिखाएंगे कि कुछ ऐसे बुज़ुर्ग शहरी जो ज़हनी तौर पर थोड़े से माजूर होते हैं, ज़ईफ़ होने की वजह से उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जब वो घर से लापता होते हैं तो उनके प्यारे, उनके घर वाले पुलिस स्टेशन जाकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जब मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तो पुलिस एहतियाती तौर पर 365 यानी कि अगवा भी हो सकता है की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन पता ये चलता है कि जब पुलिस को ये यकीन हो जाए कि इस लापता होने वाले शख्स को अगवा नहीं किया गया है बल्कि ये ज़हनी तौर पर माजूर है या ख़ुद लापता हो गया है, तो फिर पुलिस उस पर काम करना छोड़ देती है। लेकिन उसके घर वाले उस लापता होने वाले शख्स के अहले खाना उसी तरह से परेशान होते हैं जैसे 10 साल का बच्चा घर से लापता हो जाए और उसको अगवा बराए तावान के तहत अगवा किया जाए या कोई ऐसी वारदात करने के लिए लापता किया जाए या अगवा किया जाए। लेकिन पुलिस फिर ऐसे लापता होने वाले अफराद जो ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं उनके लिए क्या कुछ करती है, और ऐसा एक ख़ानदान वो पुलिस के हवाले से क्या तासुरात रखता है। पुलिस यकीनन कोशिश तो करती है, लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ केसेस में पुलिस की जानिब से लापरवाही की जाती है। फिर घर वालों का क्या हाल होता है, ये हम आपको दिखाते हैं आज के इस जुर्म अंजाम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि शहर लाहौर में अगवा होने वाले जो उम्र रसीदा लोग हैं उनकी थोड़ी सी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। आए रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि किसी न किसी को जो है वो अगवा कर लिया गया और या वो लापता हो गए। थाना सुंदर पुलिस स्टेशन की हदूद में तकरीबन 70 साल की उम्र के एक बुज़ुर्ग जो हैं वो लापता हो जाते हैं और पुलिस 365 की दफ़ात के तहत यानी कि अगवा की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब ये मामला है क्या, जो मोहम्मद अशरफ मगवी हैं जो लापता हुए हैं, क्या उनको किसी ने अगवा किया या वो वैसे लापता हो गए? 20 रोज़ से ज़ायद, इस वक्त जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त 20 रोज़ से ज़ायद गुजर चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं 20 दिन से, तो अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका। एक जगह पे उनकी कोई इत्तला मिली और वहाँ पे पुलिस ने फिर क्या किया ये भी हम जो अशरफ साहब हैं उनके घर वालों की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। लेकिन अगर बुज़ुर्ग ज़हनी माजूर हों या रास्ता भूल जाएं या उनको घर का पता ना चल सके, कोई भी वजह हो, तो क्या इस पुलिस सिस्टम में उनको तलाश करने के लिए, उनके लापता होने के लिए कोई SOP है, कोई ऐसा सिस्टम पुलिस की जानिब से बनाया गया कि वो अपने प्यारे को जल्द वापस मिल जाए, उनके जो घर वाले हैं उनको वो वापस मिल जाए? ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अशरफ साहब के जो घर वाले हैं, उनकी अहलियाँ हैं, वो क्या कहती हैं? पुलिस ने उनकी कितनी मदद की, FIR दर्ज होने के बाद क्या कुछ हुआ, ये इनकी ज़ुबान जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आप अशरफ साहब की मिसेज़ हैं जी, बताइएगा कि क्या कहना चाहती हैं, कैसे आपके जो शोहर हैं वो लापता हुए या किसी ने अगवा कर लिया, क्या खदशा है आपको?
سر ہمیں تو نہیں پتہ ایکچولی. میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ بھی روبینہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, تو میں ان سے یہی آگے سے مسکرا کے کہہ رہی ہوں کہ بھی یہاں پہ نماز پڑھنے ابھی وقت نہیں ہے, ابھی 10 بجے ہے مارننگ کے, تو ابھی آپ تھوڑا ویٹ کر لیں. تو بس ایسے ہی, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے مجھے کہ تھوڑا سا کچھ ٹینشن میں تھے, کچھ پرابلم تھی ان کو, پریشان تھے. جی پریشان تھے. تو باہر نکل گیا, پھر واپس آئے, آگے کہتے ہیں کہ بھی امام نے ہمیں بولا ہے کہ بھی آپ ابھی وقت نہیں ہے تو آپ جاؤ. پھر گھر آ گئے, پھر دوبارہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا تھا, اس دن بڑے ڈسٹرب تھے, پریشان تھے, کہہ رہے کہ بھی میرا دل نہیں لگ رہا اس گھر میں, جیسے میں نے کہیں جانا ہے. تو میں ان سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اشرف انشاءاللہ ہم سیالکوٹ جائیں گے, میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گی, ابھی شب رات آ رہی ہے, میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی. پتہ نہیں اچانک سے باہر نکل گئے ہیں, تو مجھے تھا کہ بھی چلے ابھی ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے, آ جاتے ہیں. ابھی کرتے کرتے پورا دن اس دن گزر گیا, وہ گھر نہیں آئے. پھر میں نے سیالکوٹ میں اپنی فیملیز ہیں ان سے بات کی کہ بھی اشرف آئی تھنک لگتا ہے کہ وہ سیالکوٹ آ گئے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ بھی مجھے پلیز بتائیے گا اگر آتے ہیں, میں بہت زیادہ پریشان. بالکل ٹھیک. تو رات پڑ گئی, کہتے ہیں کہ بھی نہیں بیٹا کوئی نہیں, رات کے 2-3 بجے تک میں بس اسی انتظار میں کہ اچھا شاید ابھی فون آ جائے, ابھی آ جائے. ان کا کوئی مجھے میسیج نہیں ملا, کوئی فون نہیں آیا. اس طرح کرتے پھر دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن بھی گزر گیا. پھر میرے ابو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بہتر ہے کہ FIR درج کروا دیں. ٹھیک ہے. ہم FIR درج پہلے بھی 1-2 بار کروائی تھی. تو ہم ادھر گیا تو انہوں نے آگے سے میری بیٹی اور میرا بیٹا جو ہے نا, ان کا سمجھے کہ جیسے مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھی دیکھو جی کہ آپ بچے ہیں, آپ بڑے کو ساتھ نہیں لے کر آ سکتے. میری سچویشن کہ میری ایک بچی اب نارمل, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, تو میں جو ہے نا کہ بھی ایک دم سے نہیں آ جا سکتی, مجھے بہت زیادہ پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بھی بچوں کو دیکھ کے تو ایپلیکیشن جو ہے نا وہ درج نہیں کی, اور بس وہ کیا کیا انہوں نے سر, FIR درج نہیں کی, رپورٹ کر لی درج. جی جی وہ ایک آپ کو انہوں نے ای ٹیگ جو ہوتا ہے وہ لگا دیا. جی وہ لگا دیا. تو ہمیں یہی تھا کہ بھی ہم نے وہ کروا دیا FIR, تو بھی وہ کر رہے ہوں گے تفتیش وغیرہ کچھ. ٹھیک ہے. جی باغ دوڑ کر رہے ہیں. تو نہیں, پھر میرے ابو کہتے ہیں بیٹا 7-8 دن ہو گئے ابھی تک کوئی نہیں. پھر ہم گئے ہیں, پھر انہوں نے بچوں کا جیسے مذاق اڑایا, پولیس والوں نے بچوں کا مذاق اڑایا. جی. اچھا. تو پھر میری بیٹی نے, وہ بہت زیادہ پریشان تھی, میں خود بھی رو رو کے ابھی تو ہلکان ہو گئی. یقیناً آپ کے جو شوہر ہیں ان کے کوئی بھائی یہاں پہ نہیں ہے, آپ اپنے بچوں کے اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی. جی. اور بڑی بیٹی ہے آپ کی, جی, اور بیٹا 14-15 سال کا ہے, تو یقیناً انہوں نے ہی جانا تھا FIR کروانے. تو پولیس اس پہ بھی مذاق بنائے کہ بھی بچوں آپ لوگ چھوٹے ہو, کسی بڑے کو لے کے آؤ. تو ابھی ہمارے بڑے نہیں ہے تو کہاں سے لے کر آئیں. ٹھیک ہے. بڑے تو جو تھے وہ لاپتہ ہو گئے والد. جی. اچھا. تو پھر یہ تھا کہ بھی ہمارے نیچے رینٹ والے ہیں, ان سے پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ عمر بھائی کہ بھی پلیز آپ ہمارے ساتھ جائیں اور بچوں کے ساتھ. پھر انہوں نے جا کے کافی بھاگ دوڑ کی. پھر ان کو تھوڑی سی شرم آئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جب بیٹی نے آپ سے بھی مشورہ کیا تھا نا, تو پھر آپ نے بتایا تھا کہ بیٹا آپ لوگوں کے ابھی FIR جو ہے وہ درج نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ پھر انہوں نے جا کے وہ درج کروائی, پھر آپ سے رابطہ کیا. پھر میری بیٹی کو پتہ نہیں کیسے سمجھ میں, کیونکہ ہم پاکستان کے قانون نہیں جانتے, جان رہے ہوتے تو آج ہم اتنا اسٹرگل. آپ کا پاکستان سے تعلق تو ہے؟ جی تعلق تو ہے. پہلے کہاں رہے آپ لوگ؟ پہلے ہم سیالکوٹ میں تھی, تو میری ایج 16 آئی تھنک 17 ایئرس تھی تو جب میری شادی ہوئی. میرے ہسبینڈ 49 ایئر کے تھے, کافی بڑے تھے. تو میں کیونکہ ایک ولیج کی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ مڈل کلاس لوگ نہ, تو جیسے لائف گاؤں کی تو آپ کو پتہ ہے بہت سمپل ہے. تو یہ تھا کہ جب میں پھر دبئی چلی گئی جاتے, پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بس بچوں میں ہی, پھر ساتھ ہی مجھے یہ بیماریاں وغیرہ لگ گئی. اچھا. تو مطلب آپ دبئی کتنا عرصہ آپ لوگ رہے؟ دبئی تقریباً میں 19 سال. اچھا 19 سال. اب آپ پاکستان شفٹ ہو چکے. جی جی. وہ جو اشرف صاحب آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی دبئی میرے ساتھ ہی تھے؟ جی جی. وہ ساری لائف ادھر ہی, بتایا نا کہ جب وہ 10 انہوں نے کمپلیٹ کی ہے تو وہ چلے میٹرک کے بعد وہ دبئی چلے گئے. جی. اچھا. تو پھر ان کی جاب, وہاں پہ جاب کرتے تھے دبئی ایئر ونگ میں چیف سپروائزر تھے. اچھا. پڑھے لکھے آپ؟ پڑھے لکھے تھے جی. ٹھیک ہے. اچھا. اب آپ بتا رہی تھی کہ جب اسکول میں ادھر پولیس اسٹیشن میں آپ کا جو نیچے نیبر ہیں جو آپ کے جن کو رینٹ پہ آپ نے کر دیا ہے, وہ آپ کے ساتھ گئے, FIR ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ
पुलिस फिर खामोश। फिर जब आपने वो दोबारा वीडियो जब चलाई उसके बाद फिर हमें कॉल आई, अच्छा जी तो फिर हमने जी सेफ सिटी जाना है। अच्छा उधर गए हैं, उधर मुझे लग रहा है कि इन्होंने कोई खिचड़ी बनाई, कोई दाल चावल है। मुझे तो ये सारी एक प्लानिंग लग रही है, क्योंकि ये सारे पहले तो बिल्कुल खामोश थे, मीडिया पे हाईलाइट हुआ। जी जी जी। तो फिर तब ये दौड़े हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ना तो इन्होंने वो उधर जाके वो कैमरे वगैरह चेक किए। अचानक से जी आपके पापा इसको इसरा बेटी को ये बोला कि आपके जो फादर है ना वो उन्होंने खुद वो FIR कटवाई, क्या बोलते हैं उसको, FIR हाँ जी, कि जी मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मेरी एज 70 ईयर है और मेरी बेटी इसरा अशरफ, बस। तो जी आपके मियाँ को जी हमने फ़लानी जगह से उठाया और उसको हमने जी वो क्या नाम है बलालगंज में उसको छोड़ दिया। अच्छा, नहीं वो पुलिस वालों को या किसी को मिले? जी अच्छा, अशरफ साहब जी मिले हैं जी, कहते हैं कि आज कितने रोज हो गए उनको? आज उनको 24 हो गया, 20 दिन से ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो कितने दिन पहले पुलिस को मिले? उनको 6 तारीख को वो गुम हुए थे तो उनको 10 को मिले। अच्छा, वो बलालगंज पुलिस वहाँ पे दरबार पुलिस वालों को मिले तो उन्होंने छोड़ दिया उनको? जी उनको ना उधर छोड़ दिया। तो मुझे ये है, मैं जो मुतालबा कैसी हालत कर रही हूँ, कहते हैं कि भी उन्होंने वो वगैरह बीच में किया हुआ था, उनसे स्मेल आ रही थी और बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था। उनके जेब में 6,000 रुपीज़ भी थे, ये जो बता रहे हैं हमें। अच्छा, तो हमने जी उसको उधर छोड़ दिया, कहते हैं मेरा घर आ गया जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही, एक इंसान इतना आपको लग रहा है कि बीमार है कि यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि वो खुद चल भी नहीं सकते थे, हमने उनको पकड़ के ब्रिज से नीचे उतारा। ठीक है। तो फिर इसके बावजूद अगर इनको ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही थी तो उनको ऐसे छोड़ना, मैं बहुत परेशान हूँ कि ये क्यों इस तरह कि इंसानियत ख़त्म हो गई। उस दिन से हम तो ऐसे जैसे ख़त्म हो गए हैं। मैं कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी बेबसी, अल्लाह किसी को ना ऐसा टाइम दिखा। ठीक है, तो मोहम्मद अशरफ जो है वो पुलिस को मिलते हैं बलालगंज के इलाके में, जो अंदरून शहर है, वॉल सिटी का इलाका जो है वो भी कहलाता है, और उसको मुतलका पुलिस स्टेशन जो है वो दाता दरबार गालबन या लोअर मार पुलिस स्टेशन लगता है। वहाँ पे पुलिस वालों को मिले, उनकी हालत कुछ बेहतर नहीं थी, कुछ कपड़े भी उनके ख़राब थे और देखने में बीमार भी लग रहे थे, और जिस तरह से ये बता रही हैं उनकी मिसेज़ के 6,000 रुपया उनकी जेब में भी था। तो पुलिस ने उनको छोड़ दिया। उस शख्स को जिसके अगवा होने की, जिसके लापता होने की FIR दर्ज है थाना सुंदर में, उस शख्स को जो है वो जाने दिया। यकीनन घर वाले परेशान हैं, बेटी भी परेशान है, बीवी भी परेशान है। तो बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस को अगर वो शख्स मिल ही गया, चाहे वो बीमार हालत में था, बुरी हालत में था, तो कम से कम उसके बारे में ये तस्दीक करनी चाहिए थी कि क्या वो किसी पुलिस स्टेशन को दरकार है, चाहे वो मुकदमे में हो, चाहे वो किसी FIR में मतलूब हो, या वो ख़ुद जो है वो मगवी के तौर पे गायब हुआ हो। अच्छा, ये बताइएगा कि आप सारा कुछ तो आपने हमें समझ आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ख़ातून हैं और ख़वातीन की बात और बच्चों की बात को तो वो बहुत सुनती हैं, और पुलिस हुकाम को उन्होंने अहकामात भी दे रखे हैं कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़। उनको कुछ कहना चाहती हैं आप? इधर देखिए कैमरे में कुछ कह सकते। जी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा प्लीज़ मेरे हस्बैंड जैसे भी जिस हालत में है, जिस जगह पे है, प्लीज़ हमारी मदद करें। यकीनन जी इस घर का वाहिद सरबरा जो बच्चों का बाप भी है, इनका शोहर भी है, कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद लापता है। पुलिस कोशिश भी कर चुकी है और कोशिश कर भी रही है, लेकिन फिर भी कोई नताइज सामने नहीं आए। बावजूद उसके कि एक इलाके के, एक डिवीज़न के पुलिस को वो बुज़ुर्ग मिलते भी हैं, लेकिन पुलिस उनको वैसे ही छोड़ देती है, वैसे ही जाने देती है। उनको घर वालों से मिलाने की वो कोशिश भी
نہیں کرتی. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس گھر سے جڑے کچھ اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لاپتہ ہونے والے شخص کی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان میں مدعیہ جو ہے وہ اشرف صاحب کی صاحبزادی ہیں, بیٹی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک اور قریبی عزیزہ ہیں ان کی. ایف آئی آر درج ہونے تک اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیا کچھ ہوا یہ ہم ان کی زبانی جانیں گے. اچھا اسرا یہ بتائیے گا کہ آپ مقدمے کی مدعیہ ہیں, آپ کی کتنی عمر ہے؟ جی میری عمر 20 سال ہے ابھی. 20 سال ہے. کبھی اس سے پہلے پولیس اسٹیشن جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا ہوگا؟ ایک بار میں گئی تھی, میں نے ایف آئی آر کروائی تھی کیونکہ میرے پاپا اس ٹائم بھی گم ہو گئے تھے. اچھا گم ہو گئے تھے. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا ایکچولی, فرسٹ ٹائم وہ گئے تھے تو ہم پریشان ہو گئے کہ وہ گئے کہاں ہیں. اچھا. تو بعد میں ہمیں کوئی 3-4 دن بعد پتہ چلا کہ وہ جو ان کے بھانجے ہیں نا ان کے گھر پہ گئے ہوئے ہیں. اچھا تو اب تو نہیں کوئی ایسا ہے کہ کہیں گئے ہوں, کسی رشتہ دار کے پاس گئے ہوں تو آپ تلاش کر رہی ہیں؟ کتنے دن ہو گئے ان کو لاپتہ ہوئے ہوئے 20 ڈیز ہو گئے ہیں. اور ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ رشتہ داروں میں چیک کروایا تھا کہ وہ شاید وہاں پر نہ ہوں, تو ان سب نے ہمیں یہی کہا کہ وہ اس طرف نہیں آئے, اگر آیا ہوتا تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا اب مجھے بتائیے گا کہ کیا ہوا جب آپ ایف آئی آر درج کروانے گئیں, پھر ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیا ہوا؟ سیف سٹی بھی آپ گئیں, پریشان بھی آپ لوگ فیملی والے ہیں, تو کیا ساری ذرا بات بتائیے گا. فرسٹ آف آل تو میں نے اپلیکیشن درج کروانے میں گئی تھی کوئی 3-4 دن بعد. ٹھیک ہے, جب لاپتہ ہوئے. جی تو میں نے وہاں پہ اپلیکیشن درج کروائی تو انہوں نے وہ کی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اپلیکیشن درج کر دیں گے اور ہم انویسٹیگیشن کریں گے. تو 3-4 دن گزرے اینڈ دیر واز نو رسپانس. کچھ نہ کسی نے کال کری نہ کسی نے کال پک کیا. تو پھر ہم دوبارہ سے ادھر گئے میں, تو پھر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کی اپلیکیشن اب درج کریں گے. ٹھیک ہے. مطلب کوئی ہفتہ گزر گیا تو انہوں نے اپلیکیشن درج ہی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ یہاں تک کہ انہوں نے ایک واٹس ایپ کھولا, ایک پروفائل پکچر میں ایک آدمی تھا اولڈ مین, تو اس کی پکچر مجھے دکھا کے بولتے ہیں آپ کے پاپا تو نہیں ہے. مطلب دے ور ٹرائنگ ٹو شو کہ مطلب ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اور شاید یہ آپ کے پاپا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ یہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کروایا اور پھر اپلیکیشن ہماری درج کی. تو اس کے بعد بھی ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا بیکاز میں نے میڈیا پہ کانٹیکٹ کیا تھا. مجھے پتہ چلا کہ اپلیکیشن کے اوپر کوئی رسپانس ملتا ہی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر ہمیں وہ بندہ ملا تو ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے میں میرے رینٹلز والے ہیں ان کو میں نے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی بیکاز پولیس میں جو ہے نا وہ وومنس کو اتنے رائٹ نہیں دیے جاتے کہ مطلب اگر ہم وہاں جائیں گے تو وہ بالکل ہی ہمارے سے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ مطلب دے نارمل پیپل, اور اتنا کوئی وہ کرتے ہی نہیں ہمارے ساتھ. اچھا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ جی ایسے ہی ہوا تھا. انہوں نے بالکل ہمیں فیئرلی ٹریٹ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے بہت محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ کوئی بڑا ہوتا تو شاید ہماری ہیلپ ہوتی. تو جب آپ کے ساتھ بڑا گیا تو پھر کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں, ان کو بھی میرے ساتھ کھپنا ہی پڑا. وہ سن ہی نہیں رہے تھے. جب ہم گئے ہیں, میں اپنے بھائی کو لے کر گئی ہوں, میرے رینٹ والے ہیں وہ. تو جب ہم لوگ گئے ہیں فرسٹ آف آل تو ایف آئی آر کرنے کے لیے مان نہیں رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے بیکاز یہ کیس ایسا ہے ہی نہیں, کڈنیپنگ کا کیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے پراپرٹی کے بھی ایشوز ہیں تو کڈنیپنگ کا کیس ہو بھی سکتا ہے. تو ریلیونٹلی یس. تو پھر وہ جو ہے میرے جو بھائی ہیں ان کو بھی کھپنا پڑا ہے کہ مطلب یہ لوگ ایف آئی آر کر دیں. پھر اس کے بعد وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ایف آئی آر کی وہ بھی چینج نہیں کر رہے تھے ٹھیک سے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب 1-2 ورڈ کا ہی فرق ہے تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بھی میرے بھائی نے جو ہے نا ان کو کٹ کروا کے اچھی طرح سے اس کی پکچر لی ہے, وہ تو پکچر بھی نہیں لینے دے رہے تھے. اچھا. تو وہ ہماری ایف آئی آر درج ہوئی ہے جا کے 14 فیبروری کو. ہم نے 13 کی رات کو جمع کروائی ہے اور 14 کو درج ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میڈیا پہ یہ بات چلی ہے اور پھر ہمیں پولیس کے فون وغیرہ آئے ہیں کہ آپ کے ایسے فادر گم ہے تو آپ ہمیں انفارمیشن بتائیے. تو میں نے ان کو ساری انفارمیشن پرووائڈ کری. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں یہی کال پہ میں نے ان سے بات کری کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا بنا کیس کا, آپ نے کچھ انویسٹیگیٹ کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اگر ہمیں کوئی بھی بات پتہ چلے گی تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے, اگر آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو آپ ہمیں بتا دینا. مطلب ان کا ہمیشہ سے ایک ہی رسپانس رہتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بات پتہ چلے گی ہم آپ کو خود بتا دیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے میرے دبئی میں کچھ پاپا کے فرینڈز ہیں, ان سے میرا رابطہ ہوا. انہوں نے نا کوئی ہائر اتھارٹی سے کانٹیکٹ کیا کہ تاکہ یہ جو پولیس ہے نا کام کرے, بیکاز ہمیں پھر سے شو ہو رہا تھا کہ رسپانس نہیں کر رہے بالکل. ٹھیک. تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ان کو کال وغیرہ کی تو انہوں نے جو ہے نا پولیس میں سرچ کرنا اسٹارٹ کیا, اور انہوں نے ایسا بتایا ہے, ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا, کہ میں جناح ہاسپٹل میں جا کے چیک کر رہا ہوں. اس کے اگلے دن پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم نا سی ایس سی ٹی جاتے ہیں
CCTVs میں چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں ان کے ساتھ پھر چلی گئی. ہم میری گاڑی میں گئے تھے, میرا بھائی ڈرائیور تھا, اور پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں. تو پہلے تو CCTV ہم نے اوپن کیے ہیں. تو اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں نا, وہ سارے کے سارے مین جو چوک ہوتے ہیں نا, جیسے تلوار چوک ہو گیا, مور چوک ہے, ان چوک کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو ڈیٹیلس پرووائڈ کری کہ میرے پاپا جو ہے لاسٹ سین وہ گیٹ نمبر 2 ہے, سائڈ پہ ہے, ادھر تھے وہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو سائڈ والا گیٹ ہے, یہ باہر جو ایریا ہے وہاں پہ ہمارے کیمرے نہیں لگے ہوئے, تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا دیکھنے کا, آپ کوشش بھی کر لو, فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کہ مطلب وہ تو سائڈ سے گئے ہیں, تو چوک پہ تو وہ گئے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں, میں ریکارڈس چیک کرتا ہوں کہ مطلب کسی ریکارڈ میں اگر 6 فیب کو میرے پاپا غائب ہوئے تھے, تو وہاں سے لے کے جتنے بھی دن, اس دن پتہ نہیں 18th یا 19th ڈے تھا, تو اتنے دنوں میں کوئی رپورٹ آئی ہو. تو پھر انہوں نے جو ہے میرے سامنے سرچ کیا, اور ان کو ایک رپورٹ سامنے آئی, کسی ریلوے کا چوکیدار تھا, اس نے یہ 15 پہ کال کر کے بتایا کہ ایسے ایک مسنگ پرسن ہے, ان کی عمر لگ بھگ 70 ایئرز ہے, نام ان کا محمد اشرف ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نام اسرا اشرف ہے. اچھا جی. یہ کون سی جگہ سے کال ان کو آئی؟ یہ لاہور کا کوئی ریلوے اسٹیشن ہے, اس کے چوکیدار نے کال کری. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بلال گنج لے گئے, اور وہاں پہ جو ہے نا پولیس بلال گنج کی, جو ان کا نام ہے منظور, جو پولیس والے ہیں, اچھا, ان کے ساتھ ایک چوکیدار بھی تھا, ان کے پاس چھوڑ دیا. اچھا. تو جو انہوں نے FIR درج کی, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وی ول ٹیک دس ان کنسرن, ہم ان کی فیملی کو ڈھونڈ کر دیں گے, ہم ان کو ہاسپٹلائز کریں گے, ان کا خیال رکھیں گے. اچھا. ایز سچ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بس وہ چوکیدار کے ساتھ میرے پاپا چلتے ہوئے جا رہے تھے آگے کو سیدھا. اچھا. تو آگے سے پاپا نے بولا ان کا, کیونکہ مینٹلی وہ تھوڑے ڈسٹرب ہیں, ہاں, اور ان کی حالت بھی کافی بہت بری بتا رہے تھے وہ. ٹھیک ہے. کہ کپڑے ان کے سارے میلے کچیلے تھے, اور مطلب بہت گندے تھے, اور بہت ہی بری ان کی حالت تھی. اچھا. قابل رحم تھی. اور وہ انہوں نے بتایا کہ میرا گھر جو ہے نا یہ بلال گنج میں آگے ہی ہے, تو آپ جا سکتے ہیں, میں آگے سے خود دیکھ لوں گا. اچھا. تو پولیس, یہ پولیس والے ساتھ تھے؟ جی بالکل. تو پولیس والوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ انفارم کرتے, پتہ کرتے, سندر پولیس اسٹیشن میں FIR ہوئی ہے, تو پھر آپ کو آپ کے فادر مل جاتے. اگر یہ ایسا ہی ہوا تھا. یہی تو دکھ کی بات ہے کہ ان کی حالت اتنی خراب ہے, تو ایٹ لیسٹ اگر وہ ہمیں کال کر کے نہیں بتا سکتے تھے, تو ہاسپٹلائز کر دیتے, ان کو کسی سیف جگہ پہ چھوڑ دیتے, کوئی ریسکیو ٹیم کو دے دیتے, تاکہ ان کا خیال رکھا جاتا, اگر اتنی ان کی بری حالت تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے جسٹ ان کو آگے جانے دیا. ٹھیک ہے, آگے جانے دیا. اور آپ سے جو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ دوبارہ واپس وہ مل جائیں گے, وہ بھی امید ختم ہو گئی, اب کسی سے رابطے میں دوبارہ نہیں آئے. جی. تو جیسے ہی وہ پتہ چلا پولیس کو کہ یہ کڈنیپنگ کیس نہیں ہے, وہ خود ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب سارا کچھ سامنے آ گیا تھا کہ 10th کو وہ ملے ہیں, اس کا مطلب وہ خود ہی گئے ہیں, تو کڈنیپنگ کا کیس ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد میری پولیس سے جو بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے, اعجاز انکل نے کہا کہ ہم نا ایسے کرتے ہیں, ہم صبح نا بلال گنج آتے ہیں, ادھر جو پولیس والا ہے منظور انکل, ان سے ہم ملتے ہیں, اور ہم لوگ وہاں پہ سارا ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا مجھے انہوں نے شام کے ٹائم کہا تھا. تو صبح جمعے کا دن تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جمعے کے بعد ہم چلیں گے, آپ مجھے کال کرنا, میں فری ہوں گا تو میں آپ کو کال کر دوں گا. ٹھیک ہے. جمعے کا جیسے ٹائم ختم ہوا ہے, میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا چلے ہم چلتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ میری کوئی ڈیوٹی لگ گئی ہے, میں اب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. آپ لوگ خود جاؤ. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے فون بند کر دیا. اس دن کے بعد سے ہفتہ ہو گیا میں ہی جا کے ڈھونڈ رہی ہوں, پولیس کا نہ کوئی کال ہے, نہ کوئی رسپانس ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ 365 کی جو دفعات ہوتی ہیں, وہ اغوا کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا. پولیس کو ایک جو ہے انفارمیشن ملتی ہے کہ ریلوے اسٹیشن جو سٹی ڈویژن کا علاقہ ہے, وہاں سے ایک چوکیدار جو ہے وہ کال کرتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں لگتا, اور اس کی حالت جو ہے وہ بھی بڑی غیر ہے, بیمار لگتے ہیں, بڑے برے حالات ہیں ان کے. تو وہ اپنا نام اشرف بتاتے ہیں, اور بیٹی کا نام اسرا بتاتے ہیں, جو اسرا یہ بیٹی ہے جو اس FIR میں مدعی بھی ہے. تو پولیس جو ہے وہ ان کو بلال گنج کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بلال گنج میں ہی رہتا ہوں, تو ان کو وہاں پہ بازار میں یا کسی روڈ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اور وہاں سے پھر وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں. پولیس اس وقت تک تشویش کا اظہار ضرور کرتی رہی کہ یہ لاپتہ ہونے والا شخص کہیں اغوا نہ ہوا ہو, اغوا کے بعد تاوان نہ مانگا جائے, یا کسی اپنے مقصد کے لیے کسی نے ان کو اغوا نہ کیا ہو. جب پولیس کو یہ یقین آ گیا کہ یہ ذہنی طور پر معذور ہے اور ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر پولیس نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہی, جو یقیناً ایک قانونی طور پہ غلط عمل ہوا,
لیکن سندر پولیس نے بھی ان کے کیس میں ان کو تلاش کرنے میں جو ہے وہ توجہ دینا چھوڑ دی. یہ ان کی بیٹی ہمیں اسرا جو ہے وہ بتا رہی ہے. لیکن جن کا باپ چلا گیا, جن کا شوہر چلا گیا, وہ تو پریشان ہے اور آج کے دن تک ان کا پتہ نہیں چل سکا. ہو سکتا ہے جب یہ ہم پروگرام آن ایئر کریں تو ان کا پیارا والد ان کو مل چکا ہو. لیکن ہم آپ کو اس پروسیس کو, اس طریقہ کار کو بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں شہر میں. ضروری نہیں ہے کہ تمام کو اغوا برائے تاوان یا اغوا بھتے کی صورت میں یا بھتے کی نیت سے کیا جاتا ہو. ایسے لوگ بھی جو کسی نہ کسی وجہ سے بیمار ہوں, گھر سے لاپتہ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے گھر والے ان کے لیے اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں. پولیس ان کے لیے کتنی مدد کرتی ہے یہ ہم آپ کو ان کی زبانی سنوا رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا بیتا یہ انہوں نے بتایا. انہوں نے خود جا کر اس علاقے میں سرچ کیا, تلاش کیا. کام پولیس کا تھا, پولیس کو اطلاع ملنی چاہیے تھی کہ ایک علاقے کی پولیس کو مل جاتے ہیں, ایک علاقے کی پولیس کو تلاش ہے, لیکن دونوں کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اچھا اسرا یہ بتاؤ کہ اس کے بعد تو پولیس نے آپ کے فادر کے کیس پہ کام کرنا چھوڑ دیا, تو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یہ تو بہت ہی انفیئر ہے. آئی مین کہ اگر کوئی بندہ اغوا ہوا ہے تو تبھی ان کے کیس کو سیریس لیا جائے گا. اگر تو کوئی بندہ گما ہے تو اس کو بالکل سیریس لیا ہی نہیں جاتا. مطلب کہ اگر کوئی بندہ مینٹلی ڈسٹرب ہے تو وہ ہیومن نہیں ہے, اس کو مطلب ڈھونڈنا کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اب وہ یہ تو زندگی کی جان کا سوال ہے. اگر کل کو ان کو کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ پریشان ہوں گے. دس از ویری انفیئر کہ مطلب اگر کوئی بندہ کڈنیپ ہوا ہے تو صرف تبھی ان کے کیس کو سیریس لیا جائے گا. اگر تو وہ گم ہوا ہے تو اٹس نتھنگ فار دیم. مطلب اگر وہ بندہ باہر ہے, وہ کس حالت میں ہے, وہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ان کو مائنڈ نہیں رکھتا. بس ان کو یہ ہے کہ جو کڈنیپنگ کا کیس ہے وہ ہم سالو کریں گے بیکاز اٹس فن فار دیم. تو جو مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہیں ان کو بالکل ہی سائڈ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ تو مینٹلی پاگل ہیں, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اگر ہمیں کہیں دکھیں گے تو ہم بتائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا. اتنا برا ٹریٹمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے جب سے ہم دبئی سے آئے ہیں. مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ پولیس اتنی مطلب بری ہو سکتی ہے. مطلب ایک انسان کی جان کو خطرہ ہے. اب وہ مینٹلی سک ہے, وہ اپنے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ ان کے پیسے ختم ہو سکتے ہیں, ان کو کوئی وہ گر سکتے ہیں, اور مطلب کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں, تو وہ ان کی جان کو بھی اتنا خطرہ ہے, اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے بالکل بھی. تو نہ تو وہ کوئی سرچ کر رہے ہیں, نہ ہماری ہیلپ کرنے کو تیار ہے, نہ ہماری بات سنتے ہیں. اگر ہم انہیں کچھ بھی بولیں تو وہ آگے سے اس کو ٹال دیتے ہیں. تو اس طرح کا تو رسپانس نہیں ہونا چاہیے پولیس کا. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح یہ بتائیے گا کہ آپ جب آپ ایف آئی آر کروا کے تو اس میں آپ پرسو کر رہی تھی, تو اب آپ امید رکھتی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اگر نہیں بھی تلاش کر پائی تو کوئی اپیل کرے کسی سینئر آفیسر سے؟ آئی جی صاحب ہیں, ڈی آئی جی صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہیں, آپ کی مدر نے بھی ان کو کہا. کیا ہونا چاہیے؟ آپ دبئی سے آئیں اور اپنے ملک میں آپ کے فادر آ کے رہنا چاہتے تھے, اور آپ نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا پولیس کے لیے. پولیس کیسی ہونی چاہیے؟ باہر کی پولیس کیسی ہے اور یہاں کی پولیس میں کیا فرق ہے؟ ویل دبئی کی پولیس جو ہے نا وہ کافی اسٹرکٹ ہے. وہاں پہ اگر کوئی بندہ سگنل بھی کراس کرے گا نا تو وہ اسی وقت اس کو فون پہ میسج آ رہتا ہے کہ آپ نے سگنل کراس کیا, آپ کو اتنا فائن پڑ گیا ہے. ٹھیک. وہاں پہ جو ہے کرائم از لائک آلموسٹ امپاسبل. مطلب کہ وہاں پہ کافی اچھی سہولت ہے. اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بندہ آف روڈنگ کر رہا ہے, اسپیڈنگ کر رہا ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. چھوٹے بچے جو ہیں انڈر ایج وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. سڑکوں پہ عام جو ہے نا وہ ان کے بٹوے چوری ہو جاتے ہیں, پیسے چوری جاتے ہیں, بندے گر رہے ہیں, لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بس یہ ہے کہ ان کو پیسے دے لو اور ان سے کام کروا لو, ایسے فری میں وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو یہ بالکل غلط ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. بیکاز پولیس جو ہے ان کا کام ہی یہی ہے, ان کو گورنمنٹ پیسے اس لیے دیتی ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کر سکیں. فیملیز کی اگر کوئی بندہ مسنگ ہے, اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کریں. لیکن یہ کچھ بھی نہیں کرتے, صرف گورنمنٹ کے پیسے کھاتے ہیں, رشوت لیتے ہیں اور بس بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پہ. حق جماتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہم ایس ایچ او ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن کسی کا کوئی خیال نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ ہر چیز بہت اچھے طریقے سے دیکھی جاتی ہے. اسی لیے وہ ملک ترقی کر گیا, اور پولیس جو ہے یہاں کی اتنی بری ہے, اور اس لیے ہم سب پیچھے رہ گئے ہیں. کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے اندر لیزینس ہے, وہ ہم ہٹاتے نہیں اپنے اندر سے. سمجھتے ہیں اگر اگلا بندہ مر رہا ہے تو اس کو مرنے دو, روتا ہے تو رونے دو. احساس ختم ہو گیا لوگوں کے اندر.
بالکل اس طرح آپ کی آواز جو ہے وہ پولیس حکام تک بھی جائے گی، اور اگر آج جب ہم پروگرام دکھا رہے ہیں اگر آپ کے فادر نہیں ملے ہیں تو ضرور اس پہ DIG آپریشن اور IG پنجاب بالخصوص اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہے، DIG انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی اس پہ کوشش کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ تمام پولیس والے ایسے ہی ہیں جس طرح سے ایک تاثر جاتا ہے، لیکن تاثر ایک کا اچھا نہ ہو تو سب کا تاثر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. ایسی بچی جو باہر پیدا ہوئی، باہر پڑھی، اور جب پاکستان آئی تو اس کے ساتھ جو ایک ہیپننگ ہوئی، اس کا فادر، اس کا باپ لاپتہ ہوا، اور پولیس کے حوالے سے اس کے بہت سارے تحفظات ہیں. آپ مائک ان کو دیجیے گا، آپ بتائیے گا آپ پھر کہاں یہ مائک لے لیں، کہاں تک تلاش آپ لوگوں نے کیا، کون کون سی جگہ پہ گئی، ذرا جس طرح اس طرح نے بتایا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں تو کیا کہوں، پریشان ہے. پریشان تو آپ ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ جا کے بچی کے ساتھ تلاش کیا، اس کے فادر کو کہاں کہاں گئے، پولیس نے کتنی مدد کی؟ پولیس نے تو کوئی مدد نہیں کی ہماری. اچھا جی تو کہاں گئیں آپ تلاش، کہاں کون سے علاقوں میں کرتی نہیں، کیسے کرتی نہیں تلاش؟ بھائی کے ساتھ جاتے تھے، ڈرائیور کے ساتھ. اچھا جی ہاسپٹل وہ جو دلبار بتا رہی تھی اس طرح، ادھر داتا دلبار گنج ادھر بھی جا گئے، ڈھونڈے ہیں، آج بھی گئے تھے ٹھیک ہے. لیکن کوئی اطلاع کیسے کوئی تصویر ساتھ لے کے جاتی ہیں لوگوں سے؟ وہ کروائے ہیں، وہ کیا فلائز، اچھا وہ دکھائے ہیں. ہاں تو کوئی خبر، کوئی اطلاع کچھ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس طرح بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے، اب تو خیر پولیس کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ وہ ذہنی طور پہ چونکہ ڈسٹرب ہیں تو اس لیے وہ خود ہی کہیں لاپتہ ہوئے ہیں، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا. جی تو خاندان کے باقی لوگ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں، کیا وجہ؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تھی خاتون جو اسرا بچی اشرف صاحب کی، ان کے ساتھ جا کے گلی گلی محلے محلے میں تصویریں دکھا کے جو تلاش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کرتی رہی، لیکن ابھی تک اشرف یعنی کہ اسرا کے والد کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. یقیناً چاہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر انہیں اغوا کیا جاتا تو تب بھی یہ پولیس کی ہی ذمہ داری تھی، لیکن پولیس ایک لحاظ سے مطمئن ہو گئی کہ یہ چونکہ ایک شخص ذہنی طور پر بیمار ہے، اس کی یادداشت کا کوئی مسئلہ ہے، تو آج نہیں تو کل وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور مل جائے گا. لیکن گھر والوں کا خدشہ بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ ان کے باپ کو کچھ ہو سکتا ہے، کہیں پہ گر سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کو کہاں سے چیزیں مل رہی ہوں گی، ان کے پاس پیسے بھی تھوڑے ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہوں گے. یہ ایک بیٹی کا اور ایک باپ کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے جس لحاظ سے یہ بات کی جا رہی ہے. اس پروگرام میں آگے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ جو اغوا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے تاوان ان کے لیے مانگا جاتا ہے، اور پولیس پھر کیا کچھ کرتی ہے، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا بھی اور یہ سنوایا بھی کہ اگر کوئی ذہنی طور پہ ایسا بزرگ شہری جو اپنی یادداشت کمزور کر بیٹھا ہو یا اس کو ضعیف ہونے کی وجہ سے اس طرح کے کوئی مسائل ہوں، تو جب ایسے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو گھر والے تو اسی طرح سے جیسے ایک عام شخص کے لیے پریشان ہوتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تو ایسے بزرگوں کے لیے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. پولیس جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اگر اغوا کی کوئی ایسی واردات یا اغوا برائے تاوان کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کیس کو جو ہے وہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی. جیسا کہ ایک مثال دینے کے لیے آپ کو ایک کیس دکھایا جس میں ایک بزرگ تھے محمد اشرف، جن کی عمر تقریباً 70 برس ہے. وہ لاپتہ ہیں. جب یہ پتہ چلا کہ وہ کسی جگہ پہ کچھ دن پہلے دیکھے گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے، تو پولیس نے اس کو پرسو کرنا چھوڑ دیا ہے. ایدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایسے ذہنی معذور ہوں یا لاوارث لوگ مل جائیں جن کا اپنا پتہ نہ بتا سکیں، اپنا گھر بار کا نہ بتا سکیں، تو پھر ایدی فاؤنڈیشن ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو ایسے لوگوں کو ایک گھر جیسے ماحول میں منتقل کر دیتا ہے. اس پروگرام میں بھی ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کی
पुलिस मदद नहीं कर पाती है किसी भी वजह से, मसरूफियत की वजह से या हीनियस क्राइम ना होने की वजह से या वसाइल की कमी की वजह से, तो फिर रफ़ाई अदारे जो हैं वो क्या कुछ करते हैं, रफ़ाई अदारों का जो अमल है वो किस तरह से चलता है, ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर पुलिस की इसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है, और पुलिस के डाटे के मुताबिक, पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक तो किसी भी रफ़ाई अदारे के पास उसकी FIR हो, वो किसी मुकदमे में पुलिस वालों को मतलूब हो या फिर वो घर वालों को चाहिए हो, लापता हो, घर वालों से बिछड़ गया हो, तो फिर ये रफ़ाई अदारे क्या करते हैं। फैसल जलाल साहब हैं हमारे साथ, जो लाहौर ईदी फाउंडेशन के हेड भी करते हैं और इस तरह के केसेस को देखते भी हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि जब इस तरह के केसेस आते हैं, किसी का भी बुज़ुर्ग, किसी की भी माँ, किसी का भी बाप, किसी का भी घर का बड़ा, बहन भाई, कोई भी अगर इस तरह से लापता हो जाए तो फिर हमारे रफ़ाई अदारे, ख़ासकर ईदी फाउंडेशन क्या कुछ करता है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि कोई बुज़ुर्ग लापता हो, लावारिस लाशों पे भी हमने आपके साथ प्रोग्राम किया, उसमें आपने बड़ी तफसील बताई, कोई ज़िंदा शख्स जो ज़हनी तौर पे माजूर हो, मुस्तहकम ना हो दिमागी तौर पे, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, आप किस तरह से उसको ईदी होम्स में शिफ्ट करते हैं या अपनी कफ़ालत में ले लेते हैं, क्या कुछ होता है, कैसे करते हैं? सर, इसका जो प्रोसीजर है, जो अननोन लोग हमें मिलते हैं या कोई लवारिस है, कोई छोड़ के जाता है, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि ईदी फाउंडेशन में जितने भी लवारिस आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं थ्रू पुलिस के, क्योंकि पहले पुलिस के पास आते हैं, क्योंकि इनके खिदमत मरकज़ जो हैं वहाँ पे ये बने हुए हैं लाहौर में मुख्तलिफ़ जगह पे, तो वहाँ पे जो पुलिस है उनको वहाँ पे लेके आती है, फिर उनको वहाँ पे इंदराज करते हैं, अपने पास भी करते हैं, फिर लेटर हमें देते हैं और वो ईदी होम में जाके उसको जमा करवा देते हैं। तो इसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो या तो वो लोग ढूंढते हुए पुलिस के पास आते हैं, तो पुलिस हमारा बता देती है, क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर उनके पास होता है कि ईदी में है, ये बंदा जो है वो ईदी में है। अगर दूसरी तरफ ये है कि एक कॉन्सेप्ट भी है कि पूरे पाकिस्तान में के अंदर के ईदी होम्स हैं हमारे, तो ईदी होम्स में लोगों को पता है, वो जो भी जिनका गुम्मा हो तो वो ये है कि अपने तौर पे भी वो चेक करते हैं ईदी होम में, तो हम उनको भी बता देते हैं, अगर तो हमारे पास होता है तो हम उनको दे देते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये है कि एक बायोमेट्रिक सिस्टम है, वो ईदी फाउंडेशन लवारिस डेड बॉडीज़ के ऊपर भी चलता है। अब तो हम इसको मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो है उनके थ्रू सेफ सिटी के साथ मिलके वो कर रहे हैं, और वहाँ पे जो जिनके वर्सा नहीं होते उनको घरों में भिजवा रहे हैं। तो इधर हम अपने ईदी होम्स के अंदर भी होता है कि हमें इस तरह के जो लवारिस मिलते हैं तो ज़्यादातर हम उनका बायोमेट्रिक करते हैं, उनके एड्रेसेस जो आ जाते हैं हमारे पास, फिर उनके थ्रू भी हम उनसे रब्ता करते हैं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि मिसाल के तौर पे हमने एक केस किया, एक उसमें उसके जो अशरफ है जिनकी उम्र तकरीबन 70 बरस है, 70 साल उम्र है, उनकी बेटी है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, वो कहते हैं कि वो लापता हुए घर से नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो उनका कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी गई, पुलिस ने कि अगवा शायद हो सकता है, तो उस दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस को फिर इतला मिलती है कि स्टेशन के करीब कि कोई उस शख्स के बारे में इतला देता है कि वो उनको मिला है और उसकी हालत ठीक नहीं थी, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, और बहुत बुरे हालात थे कपड़ों के, और बहुत स्मेल आ रही थी उनकी, मतलब ज़हनी हालत भी देख के लग रहा था और जिस्मानी और ज़ाहरी हालत भी उनकी ठीक नहीं थी। तो पुलिस ने उनको छोड़ दिया, ये घर वाले कहते हैं। पुलिस ने कहा जी ठीक है, वो बुज़ुर्गों ने कहा कहीं कि जी वो मेरा घर इधर ही है, ज़ाहिर है वो एक बंदा ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, तो पुलिस ने उनको जाने दिया। हालांकि वो मतलूब इस सेंस में कि वो एक FIR उनके नाम की हुई है कि लोग उसको, उनके प्यारे घर वाले तलाश कर रहे हैं, तो पुलिस ने तो उनकी मदद नहीं की, बल्कि वो अगर मिला ही है तो उसको जाने दिया। और इस बात को कई रोज़ गुजर चुके हैं, अब रोज़ाना घर वाले उस इलाके में, बिलालगंज में, स्टेशन में, तमाम इर्द गिर्द के इलाके तलाश करें, लेकिन उनका नहीं पता चल सका। अब आप ये बताइए कि आपके पास जो शख्स आए, ऐसे आए, तो पुलिस
میں رپورٹ تو ہے، تو آپ پولیس سے کیسے جان پاتے ہیں کہ کیا یہ اس کے گھر والوں نے کوئی ایف آئی آر کروائی ہوئی، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ بچہ ہو، یہ سینٹرل لنک کیسے بنتا ہے؟ سر ایسا ہے کہ جو جس طرح کے کیس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح کا کیس کا اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تھرو آؤٹ، پہلے کہ ہمارا ایک پالیسی میں ہے کہ کوئی بھی آئے گا تھرو پولیس ہی آتا ہے، اور پولیس کا لیٹر ضروری ہوتا ہے ایڈیوں میں داخل ہونے کے لیے. اگر کوئی پولیس کا لیٹر کس طرح کا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر ہوتی ہے یا نہیں، وہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ ایس پی صاحب لکھ کے دیتے ہیں؟ نہیں، یہ جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے اس کے آفیسر ہوتے ہیں، وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ بندہ بھجوا رہے ہیں، یا پولیس موبائل آتی ہے وہ جمع کروا کے جاتی ہے اور لیٹر دے دیتے ہیں ہینڈی ٹیکنگ کا، یہ بندہ ادھر ایڈیوں میں ہے. تو یہ ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا کیس آ جاتا ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک ایپ بھی ہے ان کی، سیف سٹی انہوں نے تیار کی ہے. تو ہمارا لائزن جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم اپنا ڈیٹا جو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی کیس ہو تو وہ تھرو ان کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر اس طرح ان کے وسعت وغیرہ رسائی حاصل کر لی جاتی ہے. جس طرح کیس کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ تو ہونا چاہیے کہ پولیس کا اپنے جتنے بھی تھانے ہیں ان کا اپنے ایک لائزن ہونا چاہیے. جیسے سیف سٹی بھی تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اگر اس طرح کیس ہوا ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس طرح کی جو نیگلیجنسی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، کیونکہ یہ سینٹرلائز، آئی تھنک کہ سینٹرلائز ہے. تو یہ ایک نیگلیجنسی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا. ہاں یہ چاہیے تھا کہ پولیس کے مختلف جگہوں پہ خدمت مرکز بنے ہوئے ہیں ان تک لے آئیں یا ان میں داخل کروا دیں. یا اب تو واٹس ایپ پہ ہر چیز ہے، موبائل والے اتنا مشکل ہے نہیں ہے، تو پتہ کر لیں کہ یہ اس کا گما ہوا ذہنی توازن درست نہیں ہے ان کا. تو وہ تھرو جو سیف سٹی کی ہے ان کے آپس کا، یہ اس پہ پورا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا انہوں نے کہ اس طرح کے جو کیس ہیں ان کو وہ ہینڈل کرتے ہیں. تو ہمارا بھی سینٹرلائز سسٹم ان کے ساتھ منسلک ہے، اور ہم جو ہے جو اس طرح کے کیس ہوتے ہیں ان کو ان کے تھرو ہی حل کرتے ہیں. اور ہم اپنا بائیو میٹرک کے ذریعے بھی کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہوتا ہم بائیو میٹرک کر کے ان کے ورثہ وغیرہ کا پتہ بھی کروا سکتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کا مطلب ہے کہ جو مجھے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص مل گیا تو اس کا بائیو میٹرک کروایا جاتا، کسی بھی خدمت مرکز میں لے جایا جاتا، وہ اپنا نام بتا رہا ہے کہ میرا نام اشرف ہے، اور اپنی بیٹی کا نام جو ایف آئی آر کی مدعیہ بھی ہے اس کا نام بھی وہ بتا رہے ہیں. یہ گھر والوں نے بتایا، وہ پولیس والے جو تھے ان کو اس نے بتایا اشرف صاحب نے. تو اگر یہ اس طرح سے کر لیتے تو یقیناً وہ مل جانا تھا. آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسا کیسز ایسے آتے ہیں کہ پولیس نے ایف آئی آر بھی کی ہو کسی شخص کی لاپتہ ہونے کی، اور پولیس کو پھر پتہ نہ چلا اور آپ کے پاس جمع کروا دیا ہو؟ ایسے بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس طرح کے کیس تو بہت ریئر کیس ہی ہیں کہ اس طرح کا ہمارے سامنے ابھی شاید نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو بھی، لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کا کیس ابھی تک نہیں ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی پولیس انوالو ہوتی ہے وہاں ان کا آپس میں ایک تھانے کی سطح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو پولیس آفیسر ہے یا ملازم ہے اس حد تک اس کو لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ آفیسر ایک ملازم جو ہے، ایک کانسٹیبل ہے، اس کی ڈیوٹی باہر ہے، آتا ہے کہ وہی ان لوگوں کو ہینڈل کرتے ہوں گے آگے، یا ان کے ذریعے پاس آتے ہوں گے. تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ متعلقہ تھانے میں یا اپنے تھانے میں یا پولیس خدمت مرکز میں یا سیف سٹی کے جو سینٹرلائز سسٹم بنا ہوا ہے اس میں رپورٹ ہر ایک کانسٹیبل لیول پہ ان کو اطلاع دی جانی چاہیے کہ ایسے بھی کام کریں. تو یہ بہت کم ایشو ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے بزرگ مرد ہوں، خواتین ہوں یا بچے ہوں، کتنی ماہانہ یا سالانہ کوئی ایک اندازے کے مطابق کتنے لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں جو پولیس کی ویریفیکیشن کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں؟ منتھلی جو ہے یہ مختلف ریشیوز ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر منتھ وائز کریں تو 7-8 یا یہ ایک لاہور کا ڈیٹا ہے، 7-8 ہیں یا 5-6، یہ کبھی بڑھ بھی جاتا ہے کم بھی ہو جاتا ہے. اس میں بچے بھی ہیں، اس میں فیمیلز بھی ہیں. سب کا جو ہے کرائٹیریا ایک ہی ہے ایدی فاؤنڈیشن میں جمع کروانے کا. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ایدی ہومز ہیں ہمارے لاہور میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. پھر جیسے اسلام آباد میں ہے، پشاور میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں، ملتان میں ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہم پھر ان کو آگے اپنی ایدی ہوم سے موو کر دیتے ہیں ملتان میں. تو اسی طرح سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن ان کا ڈیٹا جو ہمارے اینڈ پہ ہوتا ہے
وہ ہم ان کا پتہ بھی کرواتے ہیں. ان کے ورثہ بھی سال بعد جو ہمارا پاکستان کے پاکستان کے لیول پہ ہم جو بس ہے جو گمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, گھروں سے نکلے ہوئے بچے وغیرہ, ان کا وہ کرواتے ہیں, اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں, ٹی وی میں خبر چلواتے ہیں, وہ سارا سسٹم چلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا پہلے ہم بھی اسی طرح آپ سے بھی رابطہ کرتے ہوتے تھے ایسا, تو یہ سسٹم چل رہا ہے. تو اس میں کافی زیادہ جو لوگ ہیں ان کے اپنے ورثہ کے حوالے ہو جاتے ہیں ایسے سسٹم. ٹھیک ہے فیصل صاحب, کس طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ایک بزرگ ہے, 60 سال 70 سال عمر ہو گئی, ظاہر بیماریاں کچھ اس طرح سے, تو زیادہ لوگوں کو پریشانیاں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہوگا؟ سر اگر اوورآل دیکھا جائے تو یہ تو ایک ہے کہ مینٹل ہیلتھ ان کی, چاہے وہ گھر سے گمے ہیں جس کیس کی آپ بات کریں گے. اگر اوورآل دیکھا جائے تو سر بہت ساری ہسٹری ہے کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو کچھ ان کے والدین جو بچے ہوتے ہیں وہ جمع کروا جاتے ہیں, کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. اس طرح کی سٹوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جو اس طرح ایج میں آ جاتے ہیں, جو بیمار ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے گھر والے کہ اس عمر میں آ کے ان کی خدمت کیسے کریں. تو یہ سلسلہ جو ہے نا ابھی تک چل ہی رہا ہے. فیصل صاحب تھے جی, انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ پولیس اور ایف آئی آر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کا حصہ ہیں. اگر ایف آئی آر ہوتی ہے تو پولیس نے اس کیس کو سالو کرنا ہے, اور یہ جو لوگ اپنے پاس لاتے ہیں, اپنے عیدی ہومز میں ان کے پاس لوگ آتے ہیں, وہ بھی پولیس کی ویریفیکیشن کے پاس بعد جو ہیں وہ جمع کروائے جاتے ہیں. خدمت مرکز آئی جی صاحب نے بنوائے ہیں. خدمت مرکز میں جو ہے وہ 1 منٹ میں تمام چیزیں ویریفائی ہو جاتی ہیں, کیونکہ پورے پنجاب کو جو ہے وہ سینٹرلائز کر دیا گیا ہے. کم از کم لاہور کی سطح پہ تو لاہور کے 84 پولیس اسٹیشن میں کہیں بھی ایف آئی آر ہو اور خدمت مرکز میں جا کے اس شخص کا نام یا شناختی کارڈ اس میں ڈالا جائے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ مظلوم ہے, اس کے گم ہونے کی ایف آئی آر ہوئی ہے یا وہ ملزم ہے, وہ بھی اس میں پتہ چل جائے گا. خاص کر اس کیس کی جس میں ایک 70 سالہ بزرگ جو ہے لاپتہ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پولیس نے اس کو پکڑا یا کسی نے 15 پر اطلاع دی کہ یہ لاوارث آدمی یا یہ بیمار آدمی ان کو ملا ہے, اس کے گھر کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں. تو پولیس والوں نے وہاں پہ اس کو دیکھا بھی, اس سے بات بھی کی, لیکن اس کو پھر جانے دیا. تو پولیس کا کام تو ہے خدمت آپ کی, لیکن پولیس اس وقت یا جو اس وقت کے پولیس اہلکار تھے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے تو شاید ان کو اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ان کا بزرگ جو ہے وہ یقیناً مل سکتا تھا. اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ عیدی فاؤنڈیشن اس طرح کے اگر لوگ ملتے ہیں تو ان کو کس طرح سے اپنے پاس جمع کرتا ہے. اس پروگرام میں پولیس جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. انویسٹیگیشن ونگ سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم تمام چیزیں بروئے کار لاتے ہوئے ان بزرگوں کی تلاش کر رہے ہیں, اور وہ یقیناً اغوا نہیں ہوئے ہیں, لاپتہ ہوئے ہیں. ایک اغوا کا معاملہ بھی شالامار پولیس اسٹیشن کا جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا, وہ اغوا برائے توان کی واردات میں جو ہے وہ ان کو اغوا کیا جاتا ہے. لیکن یہ بزرگ پولیس کی بھی انویسٹیگیشن اب تک کی یہ کہتی ہے, اور گھر والے بھی کسی حد تک اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ واقعی ہی لاپتہ ہوئے ہیں. ذہنی طور پر ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے وہ گم شدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.